Assalamu alaikum. I am Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम रिसेंटली जो पाकिस्तान के अंदर होने वाली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसके वाले से बात करेंगे। हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करेंगे, हम जनरलाइज्ड बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो पिछले 2 दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और स्पेशली सिंस द पोस्ट मुशर्रफ जो सिविलियन सेटअप रहा है पाकिस्तान के अंदर, 3 मेजर सेटअप रहे हैं, उनके अंदर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं आई, उसके रीज़न्स क्या हैं। तो हम कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी के अंदर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है उसके फैक्टर्स क्या हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस फैक्टर्स जो कि पहले रहे, उससे पहले की डेवलपमेंट थी उसके अंदर, उसमें और इसमें क्या बेसिक फ़र्क है। और उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे से हम देखेंगे, उसके पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करेंगे, उसके गवर्नेंस फैक्टर्स की बात करेंगे, उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस के रोल की बात करेंगे, इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि वाई दिस करंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इज़ नॉट able to solve those political problems, or why it does not provide a clue, a direction towards the political stability in Pakistan. किसी हद तक हम एक्सटर्नल एक्टर्स की बात भी करेंगे, जो रीजनल डेवलपमेंट्स हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, उसको कॉन्टेक्स्ट में लेकर चलेंगे। और हम बात करेंगे कि हाउ दिस मोज़ेक ऑफ डिफरेंट इशूज़ जो हैं they contribute towards political instability in Pakistan, and obviously based on that we can understand what is the way forward for Pakistan, and then we'll conclude the entire discussion. Now this is a part of the series जो कि अगेन हम CSS 2024 के एग्ज़ाम के वाले से तैयार कर रहे हैं। दिस टॉपिक इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम पाकिस्तान अफेयर्स परस्पेक्टिव एज वेल एज करंट अफेयर्स परस्पेक्टिव, और ऑब्वियसली बहुत सारे और ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। तो सबसे पहले नाज़रीन कुछ डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, जिसके अंदर हम जानते हैं कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई जब पाकिस्तान में पिछले 2 दहाइयों में, और उन डेवलपमेंट्स की डेवलपमेंट जो हैं वो इंडिकेट करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर नॉट एवरीथिंग इज़ वेल, और पाकिस्तान हैज़ बिकम अ क्राइसिस प्रोन काइंड ऑफ रिजीम। हमारे यहाँ जो स्टेट है, जो रिजीम्स हैं वो क्राइसिस प्रोन हैं, और वन आफ्टर अनदर क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान के अंदर सामने नज़र आ रहा है। और ऑब्वियसली मैं पर्टिकुलरली पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक एंड इवन सिक्योरिटी क्राइसिस इन दैट वे, बट ऑब्वियसली हम पिछले 2 दहाइयों में तमाम मेजर क्राइसिस इकोनॉमिक हों या सिक्योरिटी हों उनकी बात करेंगे, और पॉलिटिकल की बात करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन अगर मैं बताऊँ तो ऑब्वियसली जनरल मुशर्रफ साहब का जो टाइम था उसके अंदर 2000 इनिशियल पीरियड में, तो जब 99 में पावर में आए थे तो उस वक्त तो पाकिस्तान एक इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार था, पॉलिटिकल आइसोलेशन का शिकार था बिकॉज ऑफ कारगिल वॉर एंड अदर डेवलपमेंट्स। बट थैंक्स टू 9/11 ऑब्वियसली पाकिस्तान गॉट पॉलिटिकल रेलेवेंस ग्लोबली। जनरल मुशर्रफ साहब की जो रिजीम था उसको लेजिटिमेसी मिली, इकनॉमिक एड आना शुरू हुई, और पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हुआ इन 2003 ऑनवर्ड्स। बट हम जानते हैं कि पहले भी जब मिलिट्री रिजीम में एक्सटर्नल सपोर्ट आती रही तो उसकी वजह से एक शॉर्ट टर्म तो स्टेबिलिटी आती है, बट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं आती, बिकॉज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी विट कम्स विद द कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिटिक्स एंड स्टेबिलिटी इन पॉलिटिक्स। बट हम जानते हैं कि 2005-6 के बाद हम पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की सर्ज देखते हैं, और फिर उसी सर्ज के नतीजे में ड्रोन स्ट्राइक्स पड़ रहे होते हैं, और फिर उसके बाद हम जानते हैं कि 2007-8 के बाद 2007 में और ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस मेजर डेवलप होता है। मुशर्रफ साहब के लिए वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनता है अल्टीमेटली, एंड दैट वाज द कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, एंड दैट लीड्स टू द लॉयर्स मूवमेंट। और उस लॉयर्स मूवमेंट के नतीजे में हम जानते हैं कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो अगेन पावरफुल होती हैं, पीर पार्टी और PMLN जो हैं उस वक्त उनके दरमियान में कंप्रोमाइज़ डेवलप होता है, एंड मुशर्रफ साहब इज़ फोर्स टू गो फॉर इलेक्शंस। 2008 में वो इलेक्शन में जाते हैं, और वो इलेक्शंस जो थे बड़े सिग्निफिकेंट इसलिए थे बिकॉज जस्ट बिफोर द इलेक्शंस बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं शी वाज मार्टियर्ड इन रावलपिंडी, और उसका इल्ज़ाम भी जो पार्टी है वो जनरल मुशर्रफ पे लगाती है और उनके एसोसिएट्स पे लगाती है। तो पाकिस्तान के अंदर जनरल मुशर्रफ साहब की जो सपोर्टेड PMLQ थी, उसके बाद जब 2008 में इलेक्शन होते हैं और उसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कोalition गवर्नमेंट बनाती है अलॉन्ग विद अदर पार्टीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और अल्टीमेटली फोर्स करती है जनरल मुशर्रफ को टू रिज़ाइन आफ्टर दे गेट पावर इन इस्लामाबाद। बट ये ट्रांजिशन कोई स्मूथ ट्रांजिशन नहीं थी, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ द मुशर्रफ्स कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, लॉयर्स, मीडिया, पॉलिटिकल फोर्सेस, और उसके बाद जब पार्टी गवर्नमेंट आती है तो इट आल्सो थ्रेटन्स जनरल मुशर्रफ टू गो आउट, एंड अल्टीमेटली जो ट्रांजिशन है वो इट वाज नॉट दैट पीसफुल एज इट इज़ जनरली बिलीव्ड अमंग द स्कॉलर्स इन पाकिस्तान। बट उसी दौरान हम देखते हैं कि हमारे कुछ इंटरनल इशूज़ जो हैं वो और इंटेंसिफाई तो होते हैं, सिक्योरिटी क्राइसिस बढ़ता है। जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है इट लार्जली फेल्स टू डिलीवर ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, गवर्नेंस के मसाइल पैदा होते हैं, उसकी वजूहात बताई जा सकती हैं, उसकी एक्सक्यूज़ बताए जा सकते हैं, बट देयर इज़ नो डाउट दैट पाकिस्तान की पार्टी का जो टाइम पीरियड था दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर हम एनर्जी क्राइसिस देखते हैं, उसमें हम फाइनेंशियल क्राइसिस देखते हैं, एनर्जी
بہت سے کرائسس پاکستان کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں، اور اسی کانٹیکسٹ میں دیکھوں تو سیکورٹی کرائسس بھی obviously ایکسپینڈ ہوتا ہے اس دوران، ٹیررزم پیک پہ جاتا ہے اس ٹائم پہ، انڈیا کے ساتھ بامبے اٹیک کے بعد پاکستان انڈیا ریلیشن ورسٹ ہوتے ہیں، اس میں جا کے امریکہ کے ساتھ ایک کرائسس بنتا ہے بیکاز آف حسین حقانی جو اس وقت کے پاکستان کے امبیسڈر تھے، ان کی وجہ سے وہ جو میمو گیٹ اسکینڈل ہے وہ ایک بڑا کرائسس بنتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر میں اگر بات کروں تو سول ملٹری جو گیپ تھا وہ اٹ واز بلیوڈ انیشلی ان 2008 کہ وہ بیلنس ہوا ہے، بٹ بیکاز آف دا میمو گیٹ اسکینڈل اینڈ بیکاز آف دا گورننس ایشوز، بیکاز آف دا کانفلکٹ ود انڈیا، ملٹیپل ریزن کی وجہ سے جو پاکستان کا انٹرنل پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ چینج ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور اٹ از الٹیمیٹلی بلیوڈ کہ جو یوسف زئی گیلانی صاحب کا آؤسٹر تھا تھرو اے جوڈیشیل ڈیسیژن، دیٹ واز دا رزلٹ آف دا پولیٹیکل بیک ڈور جو ڈیولپمنٹس تھیں امنگ دا انسٹیٹیوشنز آف پاکستان اینڈ دا پاکستانز پولیٹیکل فورسز، وہ اس کی بڑی وجہ تھی الٹیمیٹلی، اور ان کی پھر ٹپیکلی راجہ پرویز عائشہ صاحب آتے ہیں۔ تو پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ پاکستان کے اندر سالو نہیں ہوتا، اور وہ انفیکٹ شارٹ ٹرم کے لیے تو ہوتا ہے، بٹ الٹیمیٹلی ان دا مڈل آف دا پیپلز پارٹی گورنمنٹ اٹ ایسکیلیٹس بیکاز آف ویریس فیکٹرز۔ بٹ obviously اٹ از بلیو کہ جب 2013 میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے، اسٹرانگ گورنمنٹ ہے، دے ہیڈ ایبسولوٹ میجورٹی ان دا پارلیمنٹ، اسٹرانگ گورنمنٹ، دے نیڈ کولیشن، تو اٹ از جنرلی بلیوڈ کہ پاکستان کے اندر ریلیٹیو اسٹیبلٹی آ جائے گی، بٹ اور اٹ از بلیوڈ کہ پاکستان کے اندر جو سول ملٹری ڈیوائڈ ہے وہ شاید برج ہو جائے گی اور کانفلکٹ جو ہے وہ اسکلیٹ نہیں کرے گا، بٹ وی فرگیٹ دیٹ پوسٹ 2010 پاکستان میں 18th امینڈمنٹ کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا کریکٹر، اس کی نیچر اور پاکستان کی جو پالیٹکس ہے، اٹ از نو لانگر دا سیم پالیٹکس دیٹ اٹ یوز ٹو بی ان دا پاسٹ۔ تو وہ پالیٹکس چینج ہوتی ہے، چونکہ 2013 میں جب گورنمنٹ آتی ہے ان کی نواز شریف صاحب کی، تو اس وقت کے پی ان کے پاس نہیں ہوتا، بیکاز کے پی میں آ جاتی ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ آ جاتی ہے، سندھ میں اگر آپ چاہتے ہیں تو وہاں پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہوتی ہے، تو پی ایم ایل این از اے گورنمنٹ ان پنجاب وچ از اے کولیشن گورنمنٹ، اور ساتھ میں بلوچستان کے اندر جو مکسڈ گورنمنٹس بنتی ہیں۔ فیڈرل میں دے ہیڈ ایبسولوٹ میجورٹی بٹ دے میڈ کولیشن ود دا پیپلز پارٹی انیشلی، لیٹر آن obviously وہ ایشوز بن جاتے ہیں۔ تو 2013 کے اندر بھی جو گورنمنٹ بنتی ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی جتنی ایزیوم کی جاتی تھی اس وقت کہ یہ ہے، اسی لیے ہم بات کرتے ہیں کہ جب وہ 2013 کے بعد پی ایم ایل کی گورنمنٹ آتی ہے تو اٹ اسٹارٹس ڈیلیورنگ آن اکنامک فرنٹس، ہم ریلیٹیو امپرومنٹ ان اکانومی دیکھتے ہیں اس وقت میں جا کے، اس کی بہت سی وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں، اس کی obviously ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، بیکاز پیپلز پارٹی کے زمانے میں گلوبل فائنینشیل کرائسس آیا، پیپلز پارٹی کے زمانے میں پاکستان کی ہسٹری کے ون آف دا ورسٹ فلڈز آئے پاکستان میں 2010 کے اندر، پاکستان کے اندر ٹیررزم آن اٹس پیک ایٹ دیٹ ٹائم، انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ آن اٹس پیک تھا، تو پاکستان واز آلموسٹ ان سیناریو جہاں پہ پاکستان کی ایگزسٹنس کا تھریٹ تھا۔ 2013 میں بھی تھریٹس تھے بٹ ناٹ ایز لارج تھریٹس ایز ور ڈیورنگ the پاکستان پیپلز پارٹیز گورنمنٹ۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ پی ایم ایل این واز لکی انف، بٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ پاکستان پی ایم ایل این جو ہے اس کے زمانے میں ریلیٹیو کنڈیشنز جو تھیں وہ کنڈیوسیو تھیں، اینڈ دیٹس وائی وی سی ریلیٹیو پروگرس آن اکنامک فرنٹ ایز ویل ڈیورنگ دیٹ ٹائم۔ بٹ obviously انڈر لائنگ فیکٹر جس طرح میں نے ذکر کہا کہ پروونشل ڈویژن جو تھیں وہ موجود تھیں، اور اس کا امپیکٹ پالیٹکس پہ آتا ہے۔ الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ بیکاز آف ریلیشن ود انڈیا، because of particularly relation with India, because of some of the economic woes in Pakistan, some of the administrative governance issues in Pakistan, and because of PMLN's kind of attempt to abruptly go towards civilian supremacy, it led to the conflict with the establishment۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2016 کے بعد ان کے خلاف ایک جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی گورنمنٹ، نواز شریف صاحب کو ڈسمس کیا جاتا ہے تھرو جوڈیشری اگین، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر راجہ جو شاہد خاقان عباسی ہیں وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں، اور ایک پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ بریو کرنا شروع ہوتا ہے۔ اور 2013 کے بعد سے جو ایک انیشل کرائسس تھا جو بہت سگنیفیکنٹ ہے، جو ڈیسائسو رہا الٹیمیٹلی اس سارے پیریڈ میں، دیٹ واز عمران خان فیکٹر۔ عمران خان فیکٹر ناظرین 2013 کے بعد زیادہ سگنیفیکنٹ ہوتا ہے، اور وہ obviously دھرنا کرتے ہیں، انیشلی 35 پنکچر کی بات کرتے ہیں پنجاب کے اندر، اور اس دھرنا جو 126 دن جاری رہا، اٹ اینڈز ود بیکاز آف دیٹ APS اٹیک ایز ویل۔ تو پاکستان کے اندر جو عمران خان صاحب کا ایلیمنٹ تھا وہ گرو کرنا شروع کرتا ہے، اٹ از ناٹ اے ویری سگنیفیکنٹ تھریٹ بٹ اٹ گروز انٹو اے تھریٹ گریجولی، الٹیمیٹلی ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، اینڈ بیکاز PMLN اگنورز دیٹ تھریٹ and it serves on the advice of the establishment initially, and that actually counters their ultimately stability in this region۔ تو پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ اس کے بگننگ جو نیو بگننگ تھی، دیٹ واز بیکاز آف عمران خانز ارائیول، جو ان کا ایمرجنس ہے 2013 کے بعد، وہ ایک میجر فیکٹر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور خاص کر PMLN کی گورنمنٹ کا جو اس کو ہینڈلنگ کا ایشو تھا، دیٹ واز اندر فیکٹر۔ دے may blame the establishment for supporting عمران خان، but it was the job of the government at that time to manage it،
The states always feel, they always are the victim of conspiracies from inside and outside. That's why the governments are there. Government's job is to manage all of them. So PMLN government fails to manage that crisis with the PTI, and ultimately it leads to the friction with the establishment as well. پھر میں نے کہا کہ سیکورٹی ایشوز ہیں, فارن پالیسی کے ایشوز ہیں, دیٹ لیڈ ٹو دا کانفلکٹ ود اسٹیبلشمنٹ, اینڈ دیئر فور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ اگین پیک پہ جاتی ہے 2016 کے بعد, جب نواز شریف صاحب کو ڈسمس کیا جاتا ہے اور نواز شریف صاحب پبلکلی ریلیز کرتے ہیں اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ. پھر ناظرین اگر ہم جائیں کہ 2018 میں الیکشن ہوتے ہیں, اٹ واز نون ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ زیادہ پاپولر پارٹی ہے, بیکاز جو میڈیا, لارج سیگمنٹ آف میڈیا اسٹیبلشمنٹ جو نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا, دیٹ واز دیٹ PMLN از غدار اینڈ PTI is the loyalist, the nationalist, and it is believed that Imran Khan is, so obviously Imran Khan was popular, he is still very popular, but it was portrayed that جو other party ہے وہ پاکستان کے لیے ایک شاید سوٹیبل نہیں ہے, if they remain تو پاکستان شاید بک جائے گا, پاکستان فارن پاورز کے ہاتھ میں چلا جائے گا, اینڈ ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے ایٹ دیٹ ٹائم. اور الٹیمیٹلی ہم وہی دیکھتے ہیں کہ 2018 میں PTI گورنمنٹ آتی ہے, بٹ اگین وہ گورنمنٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, بیکاز اس کی وجہ یہ تھی کہ PMLN کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو تھا, ووٹ کو عزت دو کا جو نیریٹو تھا, وہ شاید بہت پولیٹیکلی اسٹرانگ تو نہیں تھا, بٹ ان کی گورننس جو تھی اس کے حوالے سے ریلیٹیو دے ہیو این ایج اوور دیئر رائیولز. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نیشنل ایکسپیرینس تھا نہیں, پاکستان کی پارٹی کی اکنامک جو گورننس تھی وہ پور رہی, پیتھیٹک رہی, انکلوڈنگ ان سندھ. تو PMLN واز دا اونلی economic choice that Pakistan had at that time, but obviously the decision was by the powers be, it was taken based on not economic conditions, rather on political considerations. Imran Khan صاحب کو لایا گیا that he was considered to be a clean, neat and a third option, چونکہ پاکستان میں 1990 سے 2 party option چل رہا تھا, تو تھرڈ آپشن جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا. مشرف صاحب نے بھی کیا تھا PMLQ میں, بٹ دس واز دا سسٹینیبل تھرڈ آپشن دیٹ واز پروموٹیڈ بائی دا سرٹن پاورز. عمران خان صاحب کی جب گورننس آتی ہے, اگین ہی بیکمز اے ویک, بیکاز ایک کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے, ایبسولوٹ میجارٹی نہیں ملتی, سندھ ان کے پاس نہیں ہوتا, پنجاب کے اندر بڑی ویک, اور پنجاب میں لارجسٹ پارٹی PMLN تھی, بٹ obviously PTI واز میڈ ٹو میک اے گورنمنٹ بیکاز آف سرٹن فیکٹرز. تو الٹیمیٹلی جو ہے پاکستان کے اندر ایک فریجائل گورنمنٹ جو ہے دوبارہ بنتی ہے, بٹ اٹ واز اگین دا جاب آف عمران خان ڈیورنگ ہز ٹائم کہ وہ اس فریجائل گورنمنٹ کو کنسالیڈیٹ کرتے, بٹ لائک ہز پریڈیسیسرز, انسٹیڈ آف کنسالیڈیٹنگ ہز اون پوزیشن تھرو اسٹرینتھننگ economy, through strengthening his own party, through strengthening the institutions in Pakistan, he again goes towards a revenge spree میں چلے جاتے ہیں, اور وہ جس نیریٹو پہ الیکشن لڑتے ہیں ان کا وہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, بٹ اکاؤنٹیبلٹی کا جو میتھڈ انہوں نے اڈاپٹ کیا دیٹ واز ناٹ این انسٹیٹیوشنل میتھڈ, دیٹ واز مور این آٹوکریٹک میتھڈ, اور وہ اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے کی بات کرتے ہیں, پنش کرنے کی بات کرتے ہیں, ہینگنگ کی ایگزامپل دیتے ہیں دنیا بھر میں, اور وہ ایک نیریٹو بلڈ کر چلتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بجائے پولیٹیکل انسٹیبلٹی, دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان جب ایک گورنمنٹ خود ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ کریٹ کرنے میں بڑا رول پلے کرتی ہے. تو پاکستان کے اندر ایک اکنامک کرائسس جو ہے وہ برو کرتا ہے جا کے عمران خان صاحب کے دور میں. اوبیسلی ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان صاحب کی اکنامک کرائسس کی وجہ سے ان کی گورننس کے ایشوز نہیں تھے, اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹرز تھے. اسپیشلی اگر ہم بات کریں تو کووڈ-19 واز دا بگیسٹ ڈیولپمنٹ آف دا 21st سینچری, اور اس کی وجہ سے جو اکنامک گلوبل کرائسس آیا, پاکستان بھی اس کا شکار ہوا. پھر انڈیا کے ساتھ کرائسس 2019 کے اندر اسکلیٹ ہوا بیکاز آف دیٹ پلوامہ اٹیک اینڈ دا سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹس. اور اسی طریقے سے ہم 2022 کے اندر بات کریں تو اوبیسلی یوکرین وار ہوتی ہے اور فروری کے اندر, اور اس کی وجہ سے بھی اکنامک کرائسس جو ہے وہ پاکستان کے اندر ڈیورنگ ہز لاسٹ ٹائمز وہ بڑھتا ہے جا کے. تو پاکستان جو ہے وہ ایک اکنامک اور پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہوتا ہے. لیکن اگر غور کیا جائے ناظرین تو جو 3 رجیم تھے میں نے جن کا ذکر کیا, پاکستان پیپلز پارٹی, PMLN اور PTI, none of them pay heeds to having a healing of the political system. وہ ہیلنگ کے بجائے یا تو ریونج میں جاتے ہیں, یا جو ہے وہ مس ہینڈل کرتے ہیں, یا اگنور کرتے ہیں. اینڈ آل آف دیز فیکٹرز ہیڈ الٹیمیٹلی لیڈ ٹو دس کرنٹ کرائسس. اب ہم جو کرائسس دیکھ رہے ہیں, جو کل سے اسٹیٹمنٹ آئی کمشنر راولپنڈی کی اور ریگنگ کی بات کی گئی, کیا 2018 میں ریگنگ نہیں ہوئی تھی, 2013 میں بھی ہوئی تھی, 2008 میں. ریگنگس آر ناٹ دا پرابلم. دا پرابلم از کہ اس ریگنگ جس کانٹیکسٹ میں ہائی لائٹ کی جاتی ہے, جس انوائرمنٹ میں ڈیولپ کی جاتی ہے, جس نیریٹو کی بنا پہ ڈیولپ کی جاتی ہے, اور وہ اگر ڈیسائسو ہو تو دین دیٹ ریئلی کاز ہارم ٹو پاکستانی اسٹیٹ. Obviously it is fact that this rigging جو allegations تھے, there are lots of people who feel that they are credible allegations, but question is کہ یہ credible allegations تو پہلے بھی رہے ہیں تاریخ میں. IGI کے بننے کے بارے میں کورٹس کے ڈیسیژنز موجود ہیں, لیکن اب کرائسس کیوں ڈفرینٹ ہے.
اب کا اسی ڈفرینٹ ہے بیکاز اٹ از اے کرونک ایشو. یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو پچھلے 15-16 سالوں میں چلتی رہی ہے وہ اتنی کرونک ہو چکی ہے, اتنی پولرائزڈ سوسائٹی ہو چکی ہے, پولیٹیکل پارٹیز اتنی پولرائزڈ ہو چکی ہیں کہ پاکستان کے اندر اب شاید کمپرومائز ڈیولپ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. وی مے ٹاک این آئیڈیل آف اے چارٹر آف اکانومی اینڈ چارٹر آف ڈیموکریسی, بٹ آل آف اٹ ڈپینڈز آن دیٹ 15 ایئرس جو ڈیولپمنٹ ہیں اس کے اندر. اب ناظرین لاسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ یہ جو کرائسس ہے اس کو اگر میں انڈر لائن کروں, لسٹ کروں, تو وٹ آر دا فیکٹرز دیٹ کاز دس پولیٹیکل کرائسس ان پاکستان ان دا لاسٹ آلموسٹ 2 decades. تو ناظرین اس میں سب سے بڑی وجہ تو جو انسٹیٹیوشنس ہیں اور اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کا جو بیک ڈور رول ہے, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. پاکستان کی ہسٹری میں اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے, ہسٹوریکل رہا ہے, بٹ انپریسیڈنٹڈ ٹائم میں یہ جو رول ہے دیٹ ہیز ایکچولی بیک فائرڈ. ان فیکٹ چاہے وہ پیر پارٹی کو ڈسٹیبلائز کرنا ہو, چاہے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا ہو 2013 کے اندر, نواز شریف صاحب کا آؤسٹر ہو, عمران خان صاحب کو لانا ہو یا ان کو بعد میں نکالنا ہو, جس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, یا اب الیکشنز ہوں یا پہلے کے الیکشنز ہوں, یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے پاکستان کے اندر وہ زیادہ شاید بیک فائر کر چکا ہے پاکستان کے اندر, اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. دی اسٹیبلشمنٹ از following a playbook that was valid in the post pre 21st century. کولڈ وار میں تو بڑے ویلڈ پلے بک تھی, بٹ 21st century کے جو ڈائنامکس ہیں, ریجنل ڈائنامکس, ڈومیسٹک ڈائنامکس, ہم جنریشن زی کے دور میں رہ رہے ہیں, جو پاکستان کے ڈومیسٹک ڈائنامکس ہیں, اکنامک ڈائنامکس ہیں, دے آر ویری ڈفرینٹ ون. دس از اے ٹائم جب شاید اولڈ پلے بک نہیں چلے گی. دے ایون اف دے وانٹ ٹو انٹرفیئر وچ دے شوڈنٹ, تو دے نیڈ ٹو ڈیولپ نیو کائنڈ آف رولز ایز ویل. دوسرا بڑا فیکٹر ناظرین وہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کا جو سیلفش انٹرسٹ ہیں, بلکہ انفیکٹ پارٹیز کی بات نہیں کروں تو پولیٹیکل انڈیویجول یا ایلیٹ کے جو سیلفش انٹرسٹ ہیں, دے آر دا ریزنس. عمران خان صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری ہوں, دیز آر پرسنلائزڈ پالیٹکس. اور پاکستان کے اندر اٹ واز بلیوڈ کہ جب 1990s میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو پارٹی بیسڈ سسٹم زیادہ ڈیولپ ہوا تھا انسٹیڈ آف پرسنالٹیز. بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مشرف صاحب کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے اندر اگین پرسنالٹیز کی بنیاد پہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے تو PMLN کی گورنمنٹ نہیں ہے, عمران خان نہیں ہوں گے تو PTI نہیں ہے, بھٹوز نہیں ہوں گے تو پیر پارٹی نہیں ہے. تو پاکستان کے اندر جو پرسنلائز پالیٹکس ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہے پچھلے 3 الیکشنز کے دوران, اینڈ وچ از سم تھنگ دیٹ از ناٹ اے گڈ اومن فار دی پاکستان's پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اسی لیے بیکاز جب پولیٹیکل لیڈرز ہٹ ہوتے ہیں, جب نواز شریف کے خلاف آتا ہے تو دا ہول سسٹم کولیپسز, جب عمران خان کے خلاف آتا ہے تو ہول سسٹم کولیپسز. تو انسٹیڈ آف انڈیویجولز بینگ چیلنجڈ, دا سسٹم گیٹس افیکٹڈ بائی اٹ, اینڈ دس از دا پرابلم. اینڈ دیٹس وائی ناظرین کہ جو ڈیموکریسی کی گروتھ ہے وہ اسی پریمیسز پہ ہے دیٹ انسٹیڈ آف انڈیویجولز انسٹیٹیوشنز شوڈ بی اسٹرانگ, تاکہ انڈیویجولز اگر آ جائیں یا چلے جائیں ان کے والے سے کانسپریسیز بھی ہو سکتی ہیں, بٹ سسٹم شوڈ ریمین اسٹیبل. پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بڑی وجہ ہے کہ انڈیویجولز انسٹیبل ہوئے, اور اس انڈیویجول کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے سارے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کولیپس کر گئے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی. تھرڈ فیکٹر از اکنامک چیلنجز. اوبیسلی 15-20 سالوں میں 3 میجر پاکستان کو اکنامک کرائسس فیس کرنے پڑے. ایک جو کرائسس تھا دیٹ واز دی ٹیررزم, جو ڈیولپ ہوا پاکستان کے اندر, ٹیررزم کے واقعات تھے, اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اکنامک کرائسس ڈیولپ ہوا. دوسرا اکنامک کرائسس جو ہے وہ پاکستان کے اندر ڈیولپ ہوا بیکاز آف دا ایکسٹرنل فیکٹرز, چاہے وہ کلائمیٹ چینج کے فیکٹرز ہوں, چاہے وہ COVID-19 ہو, یا چاہے وہ یوکرین وار ہو, جو یا گلوبل فائنینشیل کرائسس ہو 2008 کا. تو ایکسٹرنل جو فیکٹرز ہیں یا بیانڈ دا کنٹرول آف پاکستان اسٹیٹ فیکٹرز ہیں, بیانڈ دا باؤنڈریز آف پاکستان جو فیکٹرز ہیں, وہ بڑی وجہ بنے پاکستان کے اکنامک کرائسس کی. اور تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ پاکستان کی کرپشن, بیڈ گورننس بھی کرپشن کا ایک پارٹ ہے, بیڈ گورننس, مس مینجمنٹ, اور obviously پاکستان کے اندر جو لیک آف فوکس ہے آن اکنامک ڈیولپمنٹ, دیٹ از دا ریزن. تو پاکستان کے اندر یہ جو اکنامک کرائسس ہے, 3 طرح کے ریزن تھی جن کی وجہ سے اکنامک کرائسس ڈیولپ ہوا, یہ بھی ایک بڑا فیکٹر پروڈیوس کرتا ہے بیکاز فار مینی اسکالرز پولیٹیکل اسٹیبلٹی لیڈس ٹو اکنامک اسٹیبلٹی. However, if economy collapses, that will lead to ultimately the political instability. تو پاکستان کے اندر political instability economic crisis create کر بھی رہی ہے, but economic factors کی وجہ سے بھی political instability موجود ہے پاکستان کے اندر. This is one of the main factors. And obvious example is currently کوئی پارٹی single handedly government بنانے چاہ نہیں رہی, اور اس کی بنیادی وجہ economic crisis because they think that problems are way too beyond their control. Another factor is ناظرین وہ ہے the role of judiciary.
پاکستان کے اندر جوڈیشری کا جو رول ہے وہ ہسٹوریکلی رہا ہے، آج کا رول بھی بہت ڈفرینٹ نہیں ہے. ہسٹوریکلی جوڈیشری ہیز پلیڈ پالیٹکس اینڈ موسٹلی اٹ پلیڈ پالیٹکس آن دا سائڈ آف دا اسٹیبلشمنٹ. دس ٹائم اٹ ٹرائی ٹو بیکم انڈیپینڈنٹ پوسٹ لارج موومنٹ، بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی جوڈیشری جو ہے وہ ہائیلی بائس نظر آتی ہے، بہت ہم نان آبجیکٹیو کہہ سکتے ہیں کہ آبجیکٹیو نہیں ہے، نان آبجیکٹیو ہے. آلدو اٹ از بلیوڈ کہ جسٹس فائزہ صاحب کے بارے میں امید تھی وین ہی واز بیکم دا چیف جسٹس، تو شاید وہ جوڈیشری کو اپنے رول کو لمٹ کرنے کی بات کریں گے، جوڈیشری کو ریسٹرین کریں گے ود دا لیگل افیئرز، اور جو ایک جوڈیشل ایکٹیوزم کی ڈبیٹ ہے اور جوڈیشری کا جو میڈیا فرینزی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن کل ہی ہم نے دیکھا کہ جسٹس فائزہ صاحب جو ہیں وہ جرنلسٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ججز ڈونٹ ٹاک ٹو جرنلسٹ، نہ فارمل وے میں نہ انفارمل وے میں، دے ڈونٹ ٹاک. دے ہیو ادر چینلز ٹو رسپونڈ ٹو، بٹ آئی تھنک گیونگ اسٹیٹمنٹس ٹو میڈیا. پھر وہ پارلیمنٹ میں چلے گئے تھے اکیلے، جب اس پارلیمنٹ میں اپوزیشن تھی نہیں، صرف گورنمنٹ تھی، تو اس پارلیمنٹ میں جانا ان کی اسپیچ کرنا. تو کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کے اندر جو جوڈیشری ہے، آئی ایم ناٹ چیلنجنگ دا کریڈیبلٹی آف obviously چیف جسٹس آف پاکستان، بٹ آئی ایم چیلنجنگ ہز ایکشنز دیٹ آر ناٹ suitable for judiciary in the political sense. تو جوڈیشری کا جو رول ہے وہ پاکستان کے اندر ایک کوسچنیبل رہا بھی ہے اور اب بھی ہے in a different way, but it is still there. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ناظرین، آئی تھنک الٹیمیٹلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی ایک بڑی وجہ پاکستان کے اندر جنریشن چینج ہے. آئی تھنک پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں جو نیو جنریشن ہے وچ از سوشل میڈیا پرون جنریشن. سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ایکچولی ڈز ناٹ ریفلیکٹ دا ریئلٹی آف دا سوسائٹی آلویز. It reflects only the good, the bad and the ugly of the state. It does not give us the normality of the society. جو normality of the society ہے وہ نہیں ہوتی. And that's why جو generation Z ہے that is more kind of impatient in that way. They want overnight change. If I cast a vote in favor of one party, then how can he lost all the elections? ہم بھول جاتے ہیں کہ 12 کروڑ لوگ ہیں جو ووٹرز ہیں. I am just one of them. My vote may not actually been agreed with by the other people around us, so I have to wait for the next elections, I have to wait for the other one. تو ہمارے یہاں جو جنریشن زی ہے، سوشل چینج آئی ہے، ڈیموگرافک چینج آئی ہے، یوتھ ایمرج ہوئی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اس کے جو سوشل میڈیا انٹریکشن ہے، وہ جو گلیمرس ورلڈ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، دے وانٹ پرفیکشن ان ایوری سینس آف دا ورلڈ وچ از اے گڈ تھنگ. بٹ پوائنٹ از دیٹ وہ پرفیکشن اگر اچیو نہ ہو تو یو ہیو ٹو بی کنٹینٹڈ ود دا سیکنڈ بیسٹ آپشن. دس از ویئر دا پرابلم لائز. تو ہماری سوسائٹی کے اندر جو یوتھ ہے اس کی جس طریقے سے ٹریننگ ہو رہی ہے، اس ٹریننگ کی بڑی ذمہ داری یوتھ کی نہیں ہے، اوبیسلی وہ ایڈلٹس کی ہے، جو بڑے لوگ ہیں، جو فیکلٹی ہے، جو ٹیچرز ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں. دے آر رسپانسبل فار ناٹ گیونگ دیم بیلنسڈ a sensible mind that help them aspire for perfection but contented with what's the best that they get actually. So to conclude ناظرین، ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے it is largely attributed towards the internal factors rather than external factors. نہ یہودی سازش ہے، نہ امریکی سازش ہے. It is more about Pakistan's internal problems and therefore وہی والی بات، جب تک ہمارا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا، جب تک ہم انٹرنلی اسٹیبل نہیں ہوں گے، انٹرنلی گروم نہیں کریں گے اپنے آپ کو، سوسائٹی کو، لیڈرشپ کو، تب تک پاکستان کے اندر جو ہے وہ چینج کی جو پاسبلٹی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی پاسبلٹی ہے، وہ مشکل ہو جائے گی. اینڈ اوبیسلی اس کے وجہ سے انڈیویجولس کا رول ہے، جیسے ہم نے فیکلٹی ممبرس کی بات کی، ٹیچرس کی بات کی، اس میں انسٹیٹیوشنس کا رول ہے، چاہے جوڈیشری ہو، پولیٹیکل پارٹیز ہو یا ملٹری ہو. بٹ every economic opportunity that we can get, every opportunity that Pakistan get at a global level, it would depend on Pakistan's internal stability. Last example ناظرین، کل میونخ سیکورٹی سمٹ ہو رہا تھا. جو انڈین فارن منسٹر ہیں، یو ایس سیکریٹری اسٹیٹ ہیں اور جرمن فارن منسٹر ہیں، they were talking about the global issues and global stability. In Pakistan, the whole of Pakistan was gripped by a press conference of a grade 20 officer in Pakistan. This is where Pakistan has relegated to. It is a point. It's a point of time jahan pe we need to learn lessons from the world. Thank you so much for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.